This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है पाकिस्तान की मईशत और आगे चलने का क्या रास्ता है, आगे कहां बढ़ेंगे, द वे फॉरवर्ड। हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब ज़फ़र इकबाल सुबानी साहब, साबिक CEO हबको और मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, मईशत दान हैं। वेलकम करूँगा सर आपको। थैंक यू अली नासिर। गुफ्तगू का आगाज़ असल में प्रोग्राम से पहले भी मैं और आप गुफ्तगू कर रहे थे। आपने कहा अहमियत की बात यह है कि पाकिस्तान इकॉनमी वे फॉरवर्ड के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दीगर जो अवामिल हैं, हाउ डू दे ट्रांसलेट इनटू एक्चुअल GDP ग्रोथ। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप मुफस्सिल गुफ्तगू करें, फिर बीच बीच में मैं कहीं लुकमा देता रहूँगा। जब भी हम इकोनॉमी, हर किसी भी कंट्री का इकोनॉमी जो है रीढ़ की हड्डी है। इकोनॉमी के बगैर जो है वो कंट्री आगे मूव नहीं कर सकता है जी। हम अगर इकोनॉमिस्ट की और पंडिट्स की बात करें पाकिस्तान में, तो जो अवामिल, जो फैक्टर्स जिसकी वो बात करते थे कि अगर ये फैक्टर्स हमारे जो है वो पॉजिटिव हों तो कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आजकल अगर हम जितने भी इंडिकेटर्स देखें, सारे इंडिकेटर्स जो हैं बाय एंड लार्ज दे आर ऑल पॉजिटिव। आज इंफॉर्मेशन आई है आपके पाकिस्तान के रेवेन्यू नंबर्स के लिए। आपके जो 9-8 महीने का रेवेन्यू है टोटल GDP का, वो रेवेन्यू ग्रोथ 15% ग्रोथ है। वेरी गुड नंबर्स। एंड आप 3,000 बिलियन के ऊपर जो है हम टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे। परसों इन्फ्लेशन का नंबर आया था। इन्फ्लेशन का नंबर जो है ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो 4% का इन्फ्लेशन नंबर है, और वैसा अगर आप एवरेज करें तो 2.5 का है। एंड पूरा साल का जो आपका इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 4% से ऊपर नहीं होगा। ये सारे के सारे बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कंट्री के लिए। लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात है, क्या ये हमारे लिए इनफ है कि हम अपने आप को तमाम इसको हम रिफ्लेक्ट कर सकें कंट्री की GDP ग्रोथ के ऊपर। मैं बार बार हर जगह पे जहाँ भी मौका मिलता है मैं ये कहता हूँ कि हमारी GDP ग्रोथ जब तक का 6 से 7% तक का कंटिन्यूसली फॉर 5-6 ईयर्स नहीं होगी तो हम इस सिस्टम से जो है इसी महवर में रहेंगे कि हम एक कदम आगे लेंगे, 2 कदम मूव करेंगे। तो वी हैव टू इंश्योर कि हम जितने भी पॉजिटिव इंडिकेटर्स आते हैं, मैं हर एक के बारे में थोड़ा जिक्र जी जरूर कीजिए। तो जो भी इंडिकेटर्स इस वक्त कंट्री के लिए पॉजिटिव है, हमें बड़ा ये 2-3 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। हमें हर पहलू पे देखना होगा किस तरीके से हम ये ट्रांसलेट हो कि हमारी GDP ग्रोथ कंट्री के अंदर 6 से 7% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स आएंगी। अच्छा, यहाँ ज़फ़र साहब एक अहम चीज़ है, चूँकि आप इस चीज़ के ऊपर बड़ी गिरफ्त रखते हैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। मसला ये है कि हमारे यहाँ 2 मुनफरिद सोच जो मौजूद हैं। पहली सोच आपके सामने रखता हूँ, वो है हुकूमती सोच। हुकूमत के साथ लोग जो मौजूद हैं अरबाब इक़्तिदार के अंदर, उनकी सोच है सब कुछ अच्छा, सब कुछ मीठा, सब कुछ बेहतरीन, ठीक है जी। दूसरी सोच है सब मनफी, सब ख़राब, हर चीज़ ऐसी की तैसी, अब नहीं बचेगा खुदा न खास्ता, और ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मतलब कोई दरमियाने रास्ते वाली सोच मैंने नहीं देखी इस मुल्क के अंदर, कोई मॉडरेट ओपिनियन नहीं देखी, कोई रियलिस्टिक जायज़ा मईशत का नहीं देखा। आई ब्लेम माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हूँ। लेकिन देयर नीड्स टू बी कोई मिडल वे तो होना चाहिए। कोई तो ये बताए कि भाई ये हकायक हैं, ये सूरत हाल है, वो सब अच्छा और ये सब बुरा। इस तरह नहीं हो सकता। मेरा अपना व्यू है कि दोनों सोच जो है वो रॉन्ग है। बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स अच्छे हैं जब तक ये ट्रांसलेट नहीं होंगे बेनिफिट में। गरीब अवाम, बात ये है कि अगर अवाम जो है अवामुन्नास, अगर हम करें तो ह्यूज पॉपुलेशन, उनके पास अगर आपके पास तालीम नहीं है, उनके पास सेहत की सहूलतें नहीं हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, तो ये सारी जो GDP के नंबर्स हैं, FX की ग्रोथ है, अच्छी लो इन्फ्लेशन है, तो उसका क्या फ़ायदा। आई मीन अनलेस एंड अनटिल आप टिकल डाउन इफेक्ट GDP का नहीं आता, और इसके लिए इससे पैचवर्क से नहीं होगा। आई मीन इंप्रूवमेंट आई है, 3 साल में इंप्रूवमेंट आई है। ऑपोजिशन कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो भी टोटली रॉन्ग है। गवर्नमेंट के क्लेम्स है कि दे मेक वंडर्स, ये भी सही नहीं है। बट हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जब तक का
غریب عوام جب تک اور نارمل عوام کے پاس سہولیات ایسی ہوں کہ ان کی تعلیم اور دوسرے بچوں کی تعلیم میں یکسانیت نہ ہو, ان کے پاس صحت کی وہ سہولیات نہ ہو جو کسی بھی اچھے کنٹری, میں امریکہ اور یو کے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو کنٹریز جو ریجنل کنٹریز ہیں, میں ملیشیا ان کی بات کر رہا ہوں, جب تک ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے تو ہمیں بہت کچھ کام کرنا ہے. اور یہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اچھے انڈیکیٹرز کی میں بات کرتا ہوں تو لائک انٹرسٹ ریٹ ہے. اب اس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو اس وقت جو ہے 6% ہے, اور جو اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ 6% ہے, اور ایم پی ایس کے نمبرز بھی جو ہیں, آپ کی پالیسی آنے والی ہے مارچ کے لاسٹ ویک کے اندر, اور اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے کہ اور جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کا گرے گا. جو میرے جو دوست ہیں بینکرز وہ اس بات کو لائک نہیں کرتے ہیں, بٹ میرا یہ بلیو ہے کہ ہمیں اگر یہ اس وقت اتنی بڑی گنجائش نکل آئی ہے کہ ہمارا انفلیشن ریٹ اور ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اتنا فرق آ رہا ہے, تو ہمیں ضرور یہ ایک کنڈیسیو ایٹماسفیئر پیدا کرنا چاہیے کہ جو ہے آپ انڈسٹری جو ابھی بھی اس وقت بالکل چل نہیں رہی ہے اس کو ایک اپرچونٹی دیں. تو جہاں تک آپ کے جو سوال کے بیسک جواب ہے کہ ابھی انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں, آپ کا فرٹائل گراؤنڈ اس وقت ہے, اس وقت سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اچھے ہیں. اس فرٹائل گراؤنڈ میں ہمیں اس طرح کی سوچ اور لانگ ٹرم سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ اپرچونٹی نہیں مس کرنا چاہیے, اور کنٹری کے اندر تمام پروونسز بھی, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پروونس جو ہے وہاں پہ ترقی چل رہی ہے. ہمیں چاروں پروونسز جو ہیں, دیر آر پروونسز, بلوچستان از ویری ویری بیکورڈ, کے پی از امپروونگ, سندھ انفارچونیٹلی ترقی نہیں کر پا رہا ہے. تو ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ہے تمام نقصانیت کے ساتھ پروونسز کو ہو, اور جو غریب عوام ہے جس کو ابھی بھی سہولیات نہیں ہے تعلیم کی, اس کی ہے, ہمیں اس کے اوپر فوری جو ہے اور وہ فوٹنگ جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے, تاکہ جو بھی اچھے اس وقت انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے, بڑا اچھا ہے, ریزرو بہت اچھے ہیں, ایفیکس کا ریٹ کنٹرول میں ہے, بٹ سو واٹ unless and until they are translated into benefit of the عوام basically. اچھا, یہاں پر میں پہلے نقطوں کے ساتھ شروع کرتا ہوں. ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی کی شرح جو ہے, مہنگائی کی شرح میں جو اضافہ ہے وہ اب اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا جیسے پہلے ہو رہا تھا مبینہ طور پر, کیونکہ وی ول بی ٹیکنگ گورنمنٹ اسٹیٹسٹکس ایز اے بیرومیٹر فار میجرمنٹ. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو لو انفلیشن ریٹ ہے آپ کے خیال سے کیا معیشت کے لیے مثبت ہے, یا خاص طور پہ چونکہ تو آپ ایک ایسی کمپنی کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں جدھر ان چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھنا پڑتا کہ سالانہ بنیادوں کے اوپر مہنگائی کی شرح کیا رہتی ہے, اور اس سے کبھی کبھار کمرشل انٹیٹیز کو فائدہ بھی رہتا ہے, تو اس سلسلے میں آپ بتائیے. آئی تھنک کہ اس وقت انفلیشن کا ریٹ پاکستان کی ہسٹری کے اندر اتنا کم اس وقت آیا ہوا ہے, اور پلس جو یہ پرائزز ڈکریز ہوئی ہیں پیٹرول کی, اور جو انرجی کی پرائزز اور ایل این جی کی اویلیبلٹی کی وجہ سے جو گیس کی پرائزز میں کمی آئے گی, تو آگے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ سال جو ختم ہوگا 15-16 کا, اس میں انفلیشن کا ریٹ بٹوین اوور آل سال کا بٹوین 3.5 اور 4 رہے گا. بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو اب ٹرانسلیٹ کریں. آئی تھنک کہ جو بھی یہ پروونشل کی جو بیوروکریسی ہے اور جو لوکل بیوروکریسی ہے, یہ انشور کرے کہ اس کا جو ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے پرائز کا, اگر پیٹرول کی پرائز 8.5 روپے کم ہوئی ہے, تو جو فوڈ کے آئٹم ہیں اور بہت سارے آئٹم ہیں جہاں ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑا فیکٹر آتا ہے اس کے اندر, کاسٹ کے اندر, تو وہ انشور کریں کہ پرائزز لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو. لیکن خادم کی ایک عرض ہے اس سر, ریئل اور نامنل جی ڈی پی ریٹ کیلکولیشن جب آپ کریں گے, یعنی انفلیشن کمپوننٹ کو ساتھ رکھتے ہوئے, تو پھر کوئی وہاں پر بھی کیلکولیشن میں حرج تو آئے گا, میرا ایسا خیال ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, میرا ایسا خیال ہے, میں ویسے آپ سے وہ ٹھیک ہے. ہماری کنٹری میں انفارچونیٹلی انفلیشن از آلویز اے ڈبل ڈیجٹ فگر. ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ 20% کے اوپر انفلیشن گورنمنٹ کا فگر آس پاس اس کے چلے گیا تھا اس کے اندر. اب یہ جو اس وقت تمام کموڈیٹی پرائزز کم ہوئی ہے, انفلیشن کے نمبرز کم ہوئے ہیں, تو لیٹ اس وی آر ان اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ آل ٹوگیدر, اور ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. عوام کو چیزیں سستی ہونی چاہیے. ظاہر ہے جہاں اس کا امپیکٹ تو ہر جگہ پہ ہوگا نا, جہاں پہ یہ ٹرانسپورٹ کا ہے اور آپ کے بجلی کا امپیکٹ ہے وہ کم ہونا چاہیے. لوگوں کی سیونگز کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی ان کی امپرومنٹ آئے گی, لوگوں کی کنزمپشن بڑھے گی. آپ کی اگر چیزیں کی ہوگی تو لوگوں کی جب کنزمپشن ہوگی تو سائیکل جو ہے آپ کا پہیہ, اکانومی کا پہیہ,
وہ امپرومنٹ ہوگا. اور ساری چیزیں ہماری کنزمپشن کے اوپر کافی ہے. اگر ہم یہ شوکت عزیز کا زمانہ دیکھیں جب وہ پرائم منسٹر تھے اور پہلے فائنانس منسٹر تھے, آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ جو آپ کی لوگوں کی جو ایک آپ کا جو بینکوں کے ریٹس کم ہوئے تھے اور ایک کافی رش تھا چیزوں کی پرچیز کرنے کے لیے, اکانومی کا پہیہ فاسٹ ہوا تھا. تو اب یہ جو اس وقت انفلیشن جو ہے وہ کم ہوا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو اپرچونیٹی ملے گی آپ کی سیونگز کا, اور تھوڑی سی وہ بائنگ کی ان کی پاور امپروو ہوگی. جب بائنگ کی پاور امپروو ہوگی تو اکانومی کا امپروومنٹ آئے گی اینڈ اٹ ول بی بیسیکلی گڈ فار دا کنٹری. سر یہاں پر ایک چیز ہے میرے ذہن میں, وہ یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا کریٹک ہوں اس وقت کا. بات یہ کہ وہاں سچویشن تھوڑی سی اپوزٹ تھی. اپوزٹ اس طرح سے تھی کہ انفلیشن ریٹ واز ویری ہائی ڈیورنگ شوکت عزیز ٹینر, لیکن جتنا یہاں لیکن اب کم ہو گیا, یعنی اب اپوزٹ ہے. وہاں کم ہوا تھا لیکن آج کی پوزیشن نہیں تھی, پھر بھی جو ہے وہ پوزیشن ہائی تھی. ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہائی تھی اور انٹرسٹ ریٹ جو تھے وہ کم تھے, یعنی we were trying to play with the economy. we were trying to play with it. میں اس کے اوپر بڑا ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ کم کر دیے گئے تھے, جس کے جو ہے نا وہ مضمرات رانگ ہوئے اس کے اندر. انٹرسٹ ریٹ انڈیولی جو ہے وہ کم کیے گئے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے مضمرات اس کے ہوئے تھے رانگ. ایک اپنا ضرور کم ہوتے بٹ ایک لمیٹڈ طریقے سے کم ہوتے, تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ببل جو ہے وہ برسٹ ہو گیا اور آگے اس کو اب جو سسٹینیبلٹی نہ آ سکی اس کے اندر ہے. وہ ریزن ایگری کرتے ہیں, بٹ اب جو نظر آ رہا ہے آپ کی پوزیشن, آج کی پوزیشن اور اگلے 2 سال کی پوزیشن, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفلیشن کا جو نمبر ہے وہ آئی تھنک کہ بٹوین 4 اور 5 کے درمیان, بیکاز سارے انڈیکیٹرز, آئل کے انڈیکیٹرز, انرجی کی پرائز, انرجی کی اویلیبلٹی, یہ سارے انڈیکیٹرز سامنے نظر آتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن کا جو نمبر ہے وہ بٹوین 3.5% to 5% اگلے 2 سال میں رہے گا, اور بڑا کلیئرلی لوگوں کو اپنے جو ہے وے فارورڈ پلاننگ کے لیے جو ہے ہیلپ کرے گا اس کے اندر ہے. اچھا یہاں پر میں دوسرے ایک سبجیکٹ پر آتا ہوں جو کہ بڑا اسینشیل ہے, سب سے پریسنگ آپ سمجھ لیں آج کل کے دور میں. وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتیں بہت کم ہوئیں. یہی انفلیشن کم کرنے کی بھی ایک وجہ ہوئی, جس کا کریڈٹ گورنمنٹ لے سکتی ہے لیکن اس کو نہیں جاتا, لیکن پھر بھی ٹرانسفر کرنے کا وہ کریڈٹ لے دیتی ہے کہ ریجن کے اندر انہوں نے کافی حد تک ٹرانسفر کیا ہے. آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے, اور اگر یہ ہے فائدہ تو پھر کیوں ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ابھی بھی کچھ ایسے شک لگ رہا ہے کہ مزید بڑھے گا, کیونکہ ایکسپورٹس کے بارے میں تو کل وساق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ کم ہوئی ہے. جی ویری انفارچونیٹ. وہی میں نے جو سٹارٹ میں نے کیا تھا کہ انسپائٹ آف دیٹ کہ اگر ہم 4 سال پہلے کہیں اور اکانومسٹ کو کوئی کہتے کہ اگر وہ کہتا کہ اگر یہ چیزیں اگر اچھی انڈیکیٹر ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ جو ہے نا 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے گا, لیکن یہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ بہت سارے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں. اب بات صرف ایکسپورٹ کی ہم سمپل سی بات کریں, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 33% کم ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. اب 33% از ناٹ اے اسمال تھنگ. اور ایک دفعہ اگر اپنے کسٹمرز کو لوز کرنا شروع ہوا, ایک دفعہ آپ نے کسی کنٹری کو لوز کرنا شروع ہوا, اس کو ریٹین کرنا, اس کو واپس لانا ایک بہت زیادہ مشکل ہے. بیکاز کمرشل آرگنائزیشن میں نے کام کیا ہے, اور سب سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر میرا ہاتھ سے نہ جائے. آپ پرائز کو نیچے کر لیں, کسٹمرز کو ہاتھ نہ جائیں. بٹ یہ جو اس وقت ٹرینڈ آیا ہے کہ جو ہے وہ آپ کے ایکسپورٹ جو ہے, مطلب یہ نہیں کہ پاکستان سر ملکوں کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہے, بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ تو کم نہیں ہوئی, ویتنام کی ایکسپورٹ تو کم نہیں ہوئی, انڈیا کی ایکسپورٹ تو اتنا کم نہیں ہوئی, تو سم تھنگ ہیز گون رانگ. بات یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج انڈیا کی آپ نے ذکر کر دیا, دے آر اسٹل پروجیکٹنگ اے جی ڈی پی گروتھ ریٹ دیٹ از مچ بیٹر دین پاکستان. مچ بیٹر میرا خیال ہے کہ, اور اس کا آپ ایڈجیکٹیو اچھا یوز کریں کہ 7.5% کی جی ڈی پی گروتھ اس وقت آئی ہے اس کے وقت. اور چائنا جو ہے وہ انفارچونیٹلی آج بھی چائنا کی نیوزیں آئی ہیں, تو آئی مین انڈیا از فار اوے ان آل ادر پیئرز. میں ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ میرا ایک تھوڑا سی جو ہے ایک اپنا ایک وہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہم نے جو ہے نا ایک سپورٹ ہوتا ہے نا بالکل بہت زیادہ ایک اس کو ہم نے اتنا سپورٹ دیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو یہ پیریڈ تھا آپ کا 85 سے 90 سے 2000 کا تھا آپ کا, کہ ہر سال ہماری جو ہے وہ پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی تھی اراؤنڈ 8 to 10% کا.
جب ڈی ویلیوشن ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ کو پاک روپی زیادہ بنیں گے نا آپ کے جو بیچیں گے. جو آپ کے جو ایکسپورٹرز جن کو بیچتے تھے وہ ضرور بارگین کرتے تھے اور پرائز کم کراتے تھے, لیکن 50-60% بینیفٹ ملتا تھا ٹیکسٹائل والوں کو. اس کے علاوہ آپ نے انرجی جو ہے وہ اتنی سستی تھی اس وقت, گیس ابھی بھی, اب تو خیر مسئلہ انویلیبلٹی کا ہے, اس وقت اویلیبلٹی تھی اور دبا کے آپ نے یوز کیا اور اچھا انڈسٹری کو یوز کریں, لیکن اس کی پرائز جو تھی وہ ایز کمپیئر ٹو ادر پیئرز وہ بہت جو ہے وہ کم تھی. پلس آپ کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری ہے, وہ تینوں چیزیں تھیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے کمپلیسنسی ان میں آ گئی. کمپلیسنسی آنے کی وجہ سے خوب کمایا, انفارچونیٹلی اس کمپنی میں جا کمایا وہاں پہ نظر نہیں آیا, ان کے پرسنل ویلتھ اینڈ پرسنل چیزوں میں نظر آیا, وچ از آلسو ویری بیڈ. لیکن جہاں پہ جدت کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ آپ ویلیو ایڈیشن کی بات کرتے ہیں, تو چونکہ یہ کمائی چل رہی ہے نا, آپ کے پاس کوئی فکر ہی نہیں نا, آپ کو جو ہے آؤٹ آف دا باکس سوچنا نہیں ہے, آپ کے پاس سال بر سال آپ کی اچھی آمدنی ہوتی ہے, تو آپ کیوں جدت کریں؟ جنہوں نے جدت نہیں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر, نہ ویلیو ایڈیشن پہ کام کیا, اور اب یہ بات ہے کہ پاکستان جو بڑے کنٹریز میں ہوتا ہے لوور شمار ہوتا ہے ویلیو ایڈیشن کے ٹیکسٹائل کے اندر. تو یہ صورت, اور ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, ہمارے پاس پاپولیشن بھی ہے, تو ہماری یہ جو پالیسی ہے جہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہم نے بہت زیادہ ان کو جو ہے آپ کا جو ہے ہاتھ ان کے اوپر رکھا اور ڈیویلیوشن میں فائدہ ہوتا رہا, اور پلس گیس کی پرائز کم رکھی, تو اس وجہ سے جو ہے نا ٹیکسٹائل اب بھگتنا پڑ رہا ہے. اب یہ اب ٹائم آیا ہے جبکہ باقی جو پیئرز ہیں, انڈیا, ویتنام, بنگلہ دیش, دیکھیں نا یان کی انڈسٹری جو ہے وہ وی ور دا لیڈرز, اب ہم یان کا پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کا. تو آئی تھنک یہ پالیسی جو ہے وہ which has obviously impacted the country. اچھا, شروع میں آپ ذکر کر رہے تھے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز کا, اب ظاہری بات ہے اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خزانے کے ڈھکن جو ہیں وہ بند نہیں ہو رہے, اتنا فورن ایکسچینج سر جو بتایا جا رہا ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں. مجھے بتایا ایسے جا رہا ہے اور ذرائع ابلاغ سے ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے کہ وی آر فلڈڈ ود ڈالرز. خیر اینی وے آئی وونٹ لائک ٹو گیٹ ان ٹو این آرگومنٹ آن دیٹ, لیکن ہاؤ ڈو یو فیل کہ وہ ہمیں اسسٹ کرے گا یا ہیلپ کرے گا, اینڈ واٹ آر آر پلانس ٹو ریٹرن سچ این ایکسپینسو ڈیٹ؟ دیکھیں, پہلی بات تو آئی آلویز تھنک ان آپٹمسٹک وے. آپٹمسٹک یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم 20 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو آئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. کرنسی میں اسٹیبلٹی آئی ہے, کرنسی جھٹکے نہیں کھاتی ہے آپ کی کہ ایک بڑی ایک ایل سی بڑی پے ہو گئی, ایک آئل کی پیمنٹ ہو گئی تو کرنسی جو ہے وہ ہل گئی. لاسٹ فیو منتھ سے, لاسٹ 2 سال سے اسٹیبلٹی کرنسی میں ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو ریزرو بنے ہوتے یہ آپ کے ایف ڈی آئی سے بنے ہوئے ہوتے اچھے, یہ آپ کی ایکسپورٹ سے بنے ہوئے اچھے ہوتے, صحیح بات ہے, تو یہ ایک اچھی خوشائند بات ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں. سر اس میں ریمیٹنس بھی ملا لیں, نہیں تو ناراض ہو جائیں گے. بھلے ریمیٹنس بھی ملا لیں, ریمیٹنس بھی چلے, اب ریمیٹنس بھی چیلنج ہے. ریمیٹنس نے اس سال ریمیٹنس 20 ارب ڈالر کے قریب آنے والی ہے. مطلب اس سال کی گروتھ کم آئی ہے, 15% 20% گروتھ آ رہی تھی لاسٹ 3 سال سے, اس وقت 6% گروتھ ہے, اور 6% گروتھ کو لیں تو تقریباً 20 ارب ڈالر ہمارے جو ہے نا وہ آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ریزروز تو بہت جو ہے وہ اچھی بات ہے, لیکن اب ریزروز کی سروسنگ بھی بات ہے, ریزرو کو سروس بھی کرنا ہے, اس کی کوورنس بھی ہے. اینڈ پلس جو اس وقت چیلنج سب سے بڑا, مطلب میں نے تو یہ کہا, پلس اسپیشلی جو یہ لاسٹ جو ٹرانچ تھی یورو ڈالر بانڈ کی, جس میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں, اللہ کرے وہ باتیں ایسی نہ ہو, لیکن یہ بات مجھے ضرور ہے کہ جس ریٹ کے اوپر یہ بورو کیا تھا وہ بہت ہائی ریٹ تھا. باقی باتوں کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا بیکاز obviously people have lot of stories on that, بٹ جس ریٹ کے اوپر وہ کیا تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا. نہیں وہ تو ہے, ہمارے اب ہم آگے وے فارورڈ کریں. تو اس وقت گورنمنٹ کو جو ہے چیلنجز ہیں, جو ہے وہ آپ کس طرح یہ ڈالرز کو جو ہے وہ آپ کا مینٹین کریں اور بڑھائیں. ایکسپورٹ آپ کی نیچے گری ہوئی ہے جی. ایف ڈی آئی جو ہے آج کل کا نمبر آیا ہے کہ پاکستان نے 7 مہینوں میں 1.1 بلین ڈالر جو ہے آؤٹ ورڈ ریمیٹ ہوئے ہیں ان دا شیپ آف ڈیویڈنڈ, ان دا شیپ آف پروفٹ. اور جو انورڈ آیا ہے, ایف ڈی آئی آیا ہے, انکلوڈنگ دا کرنسی, انکلوڈنگ دا اسٹاک چین, وہ 850 آیا ہے. تو 150 ملین کا نیگیٹو چیز آئی ہے. تو اگر تو آپ کے پاس ایکسچینج کے جو ہے وہ ریزرو بڑے ہیں لون سے,
اور ایف ڈی آئی وہ ایف ڈی آئی جو ہم 2004 2005 2006 میں بات کرتے تھے کہ 5 بلین 5.5 بلین پیسے آتے تو ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ چلیں ہمارے پاس جو ہے وہ لون تو ہیں لیکن ہم ایف ڈی آئی کی اتنی ہمارے پاس جو اس کی اسٹریم اتنی اچھی چل رہی ہے کہ ہم اس کو ہم سروس برابر کر پائیں گے. سب سے بڑا اس وقت چیلنج یہ ہے کیونکہ آپ نے پرائیویٹائز کیا ہے, حبیب بینک پرائیویٹائز کیا ہے, اس کا ڈیویڈنڈ بھی دینا ہے, تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہے. اور دوسرا میں آئی لاسٹ یو ٹو ہولڈ دیٹ تھاٹ. یہ دوسرا والا جو نقطہ ہے یہ ہم بریک کے بعد ڈسکس کر لیتے ہیں. ضرور بالکل. ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ہماری گفتگو جاری ہے. جناب ظفر اقبال سبحانی صاحب کے ساتھ معیشت کے اوپر بات کر رہے ہیں. جناب والا آپ ایک نقطہ بتا رہے تھے, معذرت میں نے آپ کو روک دیا اس پر. ایف ایکس ریزروز کے اوپر اب جب بات کر رہے تھے کہ ایف ایکس ریزروز تو آ تو گئے اچھے, اب جس طرح آئے وہ چلے. وہ کہتے ہیں نا کرکٹ میں اٹ میٹرز کے رن بن رہے ہیں نا, چاہے بائے ہو چاہے ہے آئے پیسے. وہ اوبیسلی چیلنجنگ ہے کہ آپ نے بورو کر کے لیے. سر کرکٹ کا پلیز ذکر نہ کیجیے گا, میرے آج دل میں مطلب ایسی باتیں کہ آپ کرکٹ کی طرف مجھے اگر مجھے اتنا شوق کرکٹ پہ اگر آپ مجھے کہہ دیں گے تو میں خیال ہے 2 گھنٹے بھی جو ہے نا آپ کو کم لگیں گے, جو میری دل کی بھڑاس ہے کرکٹ کے بارے میں. اس پہ ہم نہیں آتے. اس وقت چیلنج یہ ہے کہ اب بہت سارے پاور پروجیکٹس جو ہے آلریڈی گورنمنٹ نے کچھ سٹارٹ کر لیے ہیں, کچھ کا فائنینشیل کلوز پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. اس وقت اب گورنمنٹ کو یہ بھی چیلنج ہے کہ آپ کا جو یہ نئے پاور پروجیکٹ آ رہے ہیں اس کی جو ہے وہ بہت بڑی ایف ایکس پیمنٹ بھی جو ہے وہ ہوگی جب یہ سامان آئے گا. I think I'm very wisely I say that government نے اس بات کو پہلے سے جو ہے anticipate کر لیا ہے, اور گورنمنٹ کوشش اپنی پوری حد تک امکان کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو آپ کا جو پیمنٹ کرنی ہوگی, آپ کی ایف ایکس پیمنٹ کرنی پڑے گی جب یہ فورن ای پی سی جب باہر سے جو ہے سامان آئے گا. گورنمنٹ I think I must give a credit to this government and State Bank have taken a proactive action کہ یہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اور گورنمنٹ کے آئے گے پروجیکٹ جو نیکسٹ 3 ایئرز میں بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ آپ کے نکلیں گے. Forgive me for adding this کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے اور میں نے کافی طویل بات کی تھی سی پیک کے اوپر. The problem is 8 months on, yeah, I'd say 8 months on, roughly. We're standing here discussing foreign exchange reserves, whereas we've been told that we have $46 billion in the pipeline. Where are those $46 billion? If you can't show me $46 billion, at least show me $460 million that have come from there to this project. CPEC تو اچھا ہے نا, minuscule 1%. I am saying where is even the 1% of this project? دیکھیں نا CPEC کی بات تو جو ہے وہ CPEC کی بات تو ہم کر رہے ہیں 15-20 سال کی لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں. 46 بلین سر تو 1% تو آ جائے نا اس کا, یا 1% بھی نہیں آئے گا. آیا ہے تھوڑا بہت ہی منیمم اماؤنٹ آیا ہے, بہت ہی منیمم اماؤنٹ آیا ہے. اچھا CPEC پہ ہم چلیں بات شروع کی ہے. دیکھیں CPEC میں ابھی تک کا انفارچونیٹلی آپ کے اس وقت لڑائیاں چل رہی ہیں پروونسز کی کہ جو ہے نا آپ کی جو ہے وہ ہائی وے جو ہے جو بنے گی, روڈز بنیں گے, وہ کہاں سے کہاں نکلیں گے. اور بڑے اچھے اس پہ واٹس ایپ آئے ہیں کہ دس از دا ڈیزائر اف یو ایگری آل دا ڈیزائر آف دی پیپل کہ روڈ ہمارے یہاں سے نکلیں. بڑا اچھا اس کا ہے. لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں روڈز بنے گا, گوادر کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن جب صحیح طریقے سے کنٹری میں جو بینیفٹ آئے گا, جو اسپیشل اکنامک زون ہے SEZ جو ہے وہ کہاں کہاں بنیں گے اور کہاں کہاں انڈسٹری بنے گی, اس کے بارے میں کوئی اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے نا. صرف باتیں ہوا میں ہے کہ کنٹری میں توپ چل رہی ہے کنٹری کے اندر. بنیں گے ہائی ویز چائنا, لیکن بولا کس سمت میں جا رہا ہے یہ نہیں پتا کسی کو, توپ چل رہی ہے. SEZ کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ ہے SEZ کہاں کہاں ہے, کون کون سی انڈسٹریاں لگے گی, اس انڈسٹری کو کیا بینیفٹ ملے گا. دس از دی کی پوائنٹ بیسیکلی. جب یہ کی پوائنٹ ہوگا تب پتا چلے گا 46 بلین کا جو CPEC ہے بہت اچھا ہے, بات کرنے میں تو بڑا اچھا ہے. سر تو یہ تو بتا دیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہوگا کہ وہ اسپیشل اکنامک زون آپ کس تنظیم کے یا کس ادارے کے ذیلی ادارے کے طور پر بنانا چاہتے ہیں.
کم از کم یہ تو بتا دیں کہ منسٹری آف انڈسٹریز نے فلاں ایک ادارہ بنا دیا ہے, ہم نے پہلے بھی تو ایک بنایا ہوا ہے. آپ بولتے ہیں چلیں ای پی زی اے کے ہم وہ کر رہے ہیں, ای پی زی اے نا, وہ اس کی ایکسپینشن ہم کرنا چاہ رہے ہیں, چلیں نہیں میری بات اگر یہاں پہ غلط بھی ہو تو آپ بولے جو سندھ کے اندر ہیں ان کی ذمہ داری لگا دے کہ بھئی وہ جو سائٹس ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کر لیں. پنجاب میں تو پنجاب جو انڈسٹریل جو ان کی بھی اپنی وزارت ہوتی ہے نا انڈسٹری کی, ناؤ یو نو آفٹر 18 مجھے آئی ایم ناٹ ریئلی کلیئر آن دس, بٹ اسی طرح ہی ہے نا. تو کسی کی ذیلی تنظیم تو بن جائے نا, کسی کا سوال یا جواب تو مل جائے ہمیں. دیکھیں اس وقت ایس ای زیڈ کے بارے میں ٹو دی بیسٹ آف مائی انفارمیشن آئی ایم فالوئنگ اٹ اپ ایوری تھنگ. ایس ای زیڈ کی جو ہے اس کی انفارمیشن مجھے یہاں جو ہے نا, جی مجھے یہاں پر ظفر صاحب آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں, خبریں ہوتی ہیں, ان کے سلسلے میں ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے. لیکن اس موضوع کو ہم نے مکمل کرنا ہے اور اگلے ہفتے کے اندر ہم آپ کو دوبارہ سے ضرور مدعو کریں گے. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, چاہتا ہے علی ناصر کو ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.